बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। सियासी सूरत हाल पे जब हम बात करेंगे तो आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दिया है और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने जो मुख्तलिफ नुकात उठाए गए थे सदर की जानिब से उसका उन्होंने उस ख़त में जवाब दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ख़त सदर को लिखा है उसमें उन्होंने उस ख़त को एक यकतरफा और गोया तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दिया है। वज़ीर आज़म ने जो ख़त लिखा है ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें बुनियादी तौर पे 7 नुकात को उठाया गया है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से 24 मार्च को ये ख़त लिखा गया था वज़ीर आज़म को और अब जो जवाब दिया है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आपका जो ख़त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। आपका ये ख़त यकतरफा और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है जिनका आपने खुल्लम खुल्ला इजहार किया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब ने अपने जवाबी ख़त में मजीद लिखा है कि आपका ख़त सदर के आइनी मनसब का आइनादार नहीं है। आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली तहलील करके साबिक़ वज़ीर आज़म की गैर आइनी हिदायत पर अमल किया। कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में लिखा है कि आर्टिकल 91 क्लास 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म मेरे हलफ के मामले में भी आप आइनी फ़र्ज निभाने में नाकाम हुए। कई मौके पर आप मुंतखब आइनी हुकूमत के खिलाफ फ़ाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। मैंने आपके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पूरी कोशिश की। अपने ख़त में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया है इससे आपको मैं जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। और इस ख़त में उन्होंने मज़ीद भी बहुत से जो आइन के आर्टिकल्स हैं, जो क्लॉजेज़ हैं, उन पर तफसील से बात की है। तो ये एक तो ख़त का मामला है कि ख़त वज़ीर आज़म साहब ने जवाब लिख दिया है सदर आरिफ अलवी को। लेकिन दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने भी एक तफसीली प्रेस टॉक की है और अपनी इस प्रेस टॉक में उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती, ताहम इलेक्शन से पहले इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना होंगे। और जाहिर है कि उनका इशारा किस तरफ है। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला पनामा केस में आया था उनका बराह रास्त ये इशारा था और उनका ये कहना था कि हमारे खिलाफ गलत फैसले आए, हमें झूठी सजाएं दी गई, लेकिन उसके बावजूद हमने अदालत के सामने सरेंडर किया और जो फैसला किया हम अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी वो फैसला हमने माना और कानून के सामने हम पेश हुए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लायर्स विंग अहदेदारान से खिताब में कहा कि PTI की सियासत सहूलतकारों और बैसाखियों के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने मुसल्लह जत्थों के साथ इदारों पर हमले किए। ब्लेटेंटली पाकिस्तान के कानून को पाँव के नीचे रौंदा। वो गया, उसने जत्थे लेकर हमला अबर वो हुआ लाहौर हाई कोर्ट में भी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी। अभी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। पुलिस जाती है इसको वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहां पर ज़मान पाक से पुलिस के ऊपर हमला होता है, वहां से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, वहां से गुलेलें चलाई जाती हैं, वहां से पुलिस वालों के सर फाड़े जाते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान वो पहला शख्स है जिसने तोशा खाना से तहाइफ चोरी किए, जिसके बाद इसे आइन और कानून के तहत इक्तदार से हटाया गया, जबकि एक मुंतखब वजीर आजम को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने का जवाब बनाकर इक्तदार से अलग कर दिया गया। ये पहली बार हमने सुना कि एक रियासत के सरबराह ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए उसने वो तोहफे तोशा खाना में जमा नहीं कराए, उनको पहले दुबई में बेचा, करोड़ों में बेचा। अगर 1 करोड़ का तोहफा था उसको 20-20 करोड़ में बेचा। उसके बाद वो पैसा किधर गया, किस अकाउंट में गया, कोई नहीं जानता। कोर्ट नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि तोशा खाना भी सच्चा है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसके पास एक एक्सपायर्ड इकामा था और उसने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए सूबाई असम्बलियां तोड़ी। इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा शख्स की मर्जी से मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान की असेंबलीज को जिस शख्स ने एक बच्चों का खेल समझा है, परवेज इलाही साहब तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहते थे।
क्या इस शख्स के फैसलों के ऊपर पूरी हुकूमत चलेगी या रियासत चलेगी या कोर्ट्स चलेंगे। आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आइन याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आइन तोड़ने वाले। आपने 5-0 से फैसला दिया है, सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाला उसको आपने बगैर सजा के आपने घर जाने दिया। मरीम नवाज ने कहा कि राना सनाउल्लाह खां का पंजाब में तंजीम को मजबूत करने में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि लार्ड्स विंग मुस्लिम लीग नून का हराबल दस्ता है जिसने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए का भरपूर साथ दिया। मरीम नवाज ने कहा कि लार्ड्स विंग को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी। जो कुछ मरियम नवाज शरीफ ने कहा यकीनी तौर पर वो बहुत अहम बातें हैं और पाकिस्तान की सियासत में उसकी अपनी एक अहमियत है। ये सवाल ज़रूर आज उठ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त जब पनामा केस में सज़ा दी गई थी तो उसकी जो बुनियादें थीं वो कितनी कमज़ोर थीं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सियासी सूरत हाल है, यह दर्जा हरारत कैसे कम किया जा सकता है, और फिर इदारों के ख़िलाफ़ जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जाता है, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसका तोड़ क्या है, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ताहिर नईम मलिक। ताहिर नईम मलिक साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में ही फ़ारूक फैसल खान, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। खान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा और कंस्पिरेसी थ्योरीज़ कैसे बनती हैं इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं खान फारूक अली। खान फारूक साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ ताहिर नईम मलिक साहब आपसे। एक तो ख़त लिखा है, वज़ीर आज़म साहब ने जवाबी ख़त लिख दिया है, और दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ ने आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये वो हक़ाइक़ हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं। यकीनी तौर पे एक बहुत संजीदा मसाइल हैं ये जो कुछ हुआ है और जिसकी तरफ इशारा किया गया है। अगर आप ये देखें कि जो वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा है और जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू की है, तो वो ये उन दोनों में एक कदर मुश्तमिल है। वो ये है, मुश्तरक है कदर, कि सिलेक्टिव हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ लॉ का, और सिलेक्टिव हम यूज़ करते हैं इदारों के एहतराम का, और सिलेक्टिव हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अब सदर के जो ख़त का, सदर मुमलिकत एक फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा है उसमें वो हमें नाकाम दिखाई देते हैं। उनका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से भी है और वो एक अहम ओहदे पे फाइज भी हैं। तो सबसे बड़ी नाकामी मेरे या अपना फ़ारूक फैसल साहब जैसे लोगों के लिए तो ये होगी कि उन्होंने इस फ़ज़ा को जो पोलराइजेशन की है उसको कम करने में कोई किरदार नहीं अदा किया, बल्कि वो सदर के मनसब पे रहते हुए ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी पार्टी के एक तर्जमान है या पार्टीजन उनका रोल है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप वाबस्ता होते हैं, लेकिन आप फिर बियॉन्ड भी देखते हैं। हमने ये भी देखा कि सदर ममनून हुसैन थे, माजी में आसिफ अली जरदारी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नई हुकूमत आ रही है और उनकी जिस पार्टी से वो वाबस्ता हैं कामयाब नहीं है, तो उन्होंने अच्छे तरीके से पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार भी किया और माजराई को कम करने में भी अपना किरदार अदा किया। यहाँ वो ख़त में निशानदेही कर रहे हैं कि इस मौके पे, फ़लाँ मौके पे आपने जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो जो पुलिस को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे हमला हुआ, तो वो रियासत पे हमला था, उस पे उनका एक तनबीह बनती थी, खामोश रहना नहीं बनता था, चाहे वो अलामती तौर पे ही उन्हें कहें। दूसरा जो रूल ऑफ लॉ की बात है, वो अदलिया की बात करते हैं, तो अदलिया से एक पुलिस असिस्ट कर रही थी। आपको अदालत ने एक मुकदमे में तलब किया और अदालती एहलकार एक वो वारंट लेके गए और फिर उसकी आप तामील नहीं कर रहे और उनके साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसे मौके पे सदर का एक इन चीज़ों को इग्नोर करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी, मैं समझता हूँ। तो उनका ये काम बनता है फैसिलिटेट भी करें, और जो गैर मुसद्दिका हमारे पास इतलात हैं कि उन्होंने कोशिश की भी है, लेकिन अब जो इतला आई है, जो एक स्टोरीज़ आई हैं सोशल मीडिया में और दूसरी में, कि इमरान खान साहब के और जो साबिक अस्करी आला तरीन अफसर थे जनरल बाजवा, उनकी मुलाकात में, उसमें इमरान खान साहब ने सदर साहब को भी मीटिंग में शरीक नहीं होने दी। और ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि वो सदर के ओहदे पे हैं और वो अपनी पार्टी से वाबस्ता जो वज़ीर आज़म साबिक हैं और उन्हें वो समझाने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त उनका रोल ऐसा होना चाहिए कि वो इस क्राइसिस के लिए एक राह निकालें, और वो ख़ुद आगाह हैं
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ملک صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک عام آدمی جو مین آن اسٹریٹ ہے باہر، اسے تو اندازہ نہیں، لیکن جو صدر ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال بھی دیکھ رہا ہے، وہ خارجہ سطح پہ بھی ہمارے جو کرائسز ہیں دیکھ رہا ہے، وہ جو ٹیررزم کی سپائک ہے اس میں ہائیک آئی ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 صوبوں میں قبل از وقت انتخابات ہوں گے اور پھر قومی انتخابات ہوں گے۔ یعنی کہ اب وہ ان کا ایک آئینی منصب ہے اور وہ ایک بہت ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سسٹم اور نظام کا حصہ ہیں فاروق فیصل صاحب، اس لیے جو وزیر اعظم صاحب کے تحفظات ہیں وہ پھر ہمیں حقیقت پر مبنی لگتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے صدر صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بتا رہے ہیں صدر صاحب کو کہ جی وہ تو ہم اپنے لیڈر کو بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہے کسی کی بات۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں صدر صاحب بھی، لیکن آخر میں پارٹی ہی غالب آتی ہے اور عمران خان صاحب کے ہی جو احکامات ہیں وہی غالب آتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے خط لکھا اور پھر وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا پڑا۔ جی ہاں، دیکھیں یہ تو سیدھا 2 × 2 = 4 ہے، جو کچھ صدر صاحب کا آئینی کردار ہے، آئین میں درج ہے، پارلیمانی نظام میں وہ ایک علامتی سربراہ ریاست ہے، لیکن ان کا جو ظاہر ہے کہ صدر جو ہے پارلیمانی نظام میں کسی نہ کسی پارٹی سے تو آتا ہی ہے، لیکن جب آپ اسپیکر کے عہدے پر منتخب ہو جاتے ہیں، جب آپ صدر کے عہدے پر منتخب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے صدر یا اسپیکر نہیں رہ جاتے، آپ پورے ملک کے صدر ہیں، اور یہ صدر کا عہدہ اور ان کا ایک ایسی مطلب اس وقت جو محاذرائی چل رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا عہدہ اور ان کا دفتر جو ہے یہ محاذرائی ختم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ صدر مملکت کو حکومتی احکامات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم بھی ان سے مل رہے ہیں، لیکن انہوں نے قدم قدم پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مملکت کے سربراہ نہیں ہیں، وہ جس پارٹی سے منتخب ہو کر آئے ہیں وہ اسی کے ہیڈ ہے اور اسی کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں۔ جب یہ جو حکومت 7 اپریل کا آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہوا ہے، لیکن اب صدر مملکت خود جو ہے وہ آئین توڑنے کی حرکت میں شامل ہیں۔ پھر جب آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آیا تو کبھی لاہور جا رہے ہیں، پہلے جا کے وہ اپنی پارٹی کے سربراہ سے مل رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہ یہ اپنے ایک غیر آئینی کام کیا ہے، یہ سب غیر آئینی اس طرح کے جو اقدامات ہیں، اور یہ وہ محاذرائی کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، وہ محاذرائی بڑھا رہے ہیں، اور انہیں اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ جو کچھ انہوں نے 7 اپریل کی رات کیا تھا، وہ چونکہ انہیں اس وقت بحیثیت صدر امیونٹی حاصل ہے تو وہ چیزیں نہیں کھل رہی، لیکن جیسے ہی ان کی سپٹمبر میں مدت ختم ہوگی صدارت کی تو وہ سارے کیسز جو ہیں آئین توڑنے کے ان کے سامنے آئیں گے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ جی دوسری پارٹیوں کے بھی ظاہر ہے کہ ہوتا رہے، دیکھیں جب اب صدر آصف علی زرداری ہوں، ممنون حسین ہوں، اس سے پہلے رفیق تارڑ ہوں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے بے شک وہ ایک پارٹی کی طرف سے آئے تھے، لیکن جب وہ صدر بن گئے ہیں تو انہوں نے مملکت کا سربراہ بننے کو ترجیح دی، اور اس میں ہمیں آصف علی زرداری کو سب سے زیادہ جو ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے اور اس پارٹی کو دیے جو ان کی حریف پارٹی تھی۔ تو صدر مملکت جو ہے بجائے یہ کہ وہ اس عہدے کی توقیر میں اضافہ کریں، لیکن ان کے اقدامات جو ہے وہ ایسی نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کی توقیر میں بھی کوئی اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ چیزوں کو محاذرائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اب رانا ثناء اللہ نے بھی کل پرسوں بڑی سخت بات کی ہے، اب جیسے جیسے صدر مملکت کے دن رخصتی کے قریب آ رہے ہیں وہ اپنے آئینی کردار سے آگے بڑھ کر کر رہے ہیں، اور حکومت بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دیگر اپنے اپوننٹس کے، چاہے وہ کوئی ماضی میں عسکری قیادت تھی یا عدلیہ کے حوالے سے، تو حکومت اور حکومتی تعدی تو شاید سپیر نہیں کریں گے۔ ہاں، ایگریسو پالیسی ہو سکتی ہے، ایگریسو پالیسی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے خان فاروق صاحب، آپ بتائیے گا، یہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو گزشتہ دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں، مناظر آپ نے دیکھے ہیں پاکستان کے اندر، عمران خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے، کارکن لے کے، جتھا لے کے وہ آئے، دروازے تک آئے، دعویٰ وہ یہ کرتے رہے کہ ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، اور بجائے اس کے کہ وہ واپس چلے جاتے پرامن طریقے سے، ان کے کارکنوں نے پولیس پر بھی پتھراؤ کیا، وائلنس بھی کیا، تشدد بھی کیا، پھر ان کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے، پھر یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ اور باہر جو جس طرح سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ کس طرح آپ کی نظر میں، آپ کے جو ایکسپرٹی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے؟ سر، اس کی آپریشن کے پیچھے عمران خان کی کانفرنٹریشنل پالیٹکس کے
جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیں گے تو پوری انتہا تک ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں نہ صرف وہ پولیٹیکل ہیں مگر ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جنہوں نے افغانستان کی جنگ لڑی ہوئی ایکس ملٹری سروس مین ہیں. وہ ان کو کانفرنٹیشنل حوصلہ ہمت اور یہ طریقہ کار اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ آگاہی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد امریکہ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بھی لابیسٹ کے حوالے سے اگر آپ خرچہ کریں اچھا تو آپ ان سے بیانات دلوا سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ زلمے خلیل صاحب نے زلمے خلیل زاد صاحب کیا مخاطب پاکستانی عوام یا حکومت نہیں تھی, ان کی مخاطب پاکستان کے عسکری ادارے تھے جن کے طرف ان کا اشارہ تھا. ریپبلکن پارٹی کا ان معاملات کے معاملے میں بڑا گہرا تعلق ہے ان چیزوں سے. ایک بات. دوسری بات یہ سننے میں یہ آ رہا ہے اور کچھ خبریں ایسی مزید تصدیق کے بعد سامنے آئیں گی کہ امریکہ میں خان صاحب کی لابی کے لیے 10 کمپنیاں ہیں. آپ لوگوں کو شاید ابھی شاید ایک یا دو کہا جی, 2 کا پتہ ہے جی. یہاں پر تقریباً 10 کمپنیاں ہیں جن میں سے 5 کا جو وہ ہے باقاعدہ کارپوریشن ہے. LLC کے حساب سے بڑی سٹیٹس میں وہ چل رہی ہیں, نیو یارک, ٹیکساس, شکاگو, ٹورانٹو اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر. پیسے کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا پیسہ چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور اسپیشلسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, ڈیٹا مائننگ کے, ڈیٹا سائنسز کے, ڈیٹا ویئر ہاؤسز کے, آبزرویشن کے, سائیکولوجیکل جو ڈیٹا ہوتا ہے سائیکومیٹرکس کا, وہ سارا جمع کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارا جو عوام ہے اس کو ہم نے کون سی ایسی بات دینی ہے جس سے توجہ ان کی خان صاحب کی طرف رہنی ہے. یاد رکھیے گا کہ خان صاحب ایک ایسے گملے یا ایک ایسے کیاری کا وہ درخت ہے, وہ شجر ہے کہ جس کا تعلق پاکستان کی میڈیا سے 1980s سے بھی پہلے کا ہے. لہٰذا ان کو پتا ہے کہ اگر میڈیا میں میرا نام یا میری طرف اچھائی یا برائی کا ریفرنس نہ ہوا تو میری مقبولیت کم ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کا جتنا پاکستانی میڈیا ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام اور نشان اور ان کی حرکات آتی رہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ یہ پینک کے دورے ان کو جب پڑھتے ہیں کہ جی مجھے کوئی مارنے آ رہا ہے, 5 پولیس والے آ گئے, فلاں آدمی آ گیا, فلاں ڈرٹی آ گئے, یہ سارا اٹینشن گریبنگ کے لیے. ہیومن رائٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر FATF اور اس سے پہلے بھی ہیومن رائٹس کے معاملے میں ایک عجیب و غریب الزام لگا دیا گیا, جس میں میرا ذاتی اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کیا امریکہ میں نہیں ہوتے, یہاں ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے کیسز ہیں, مگر پاکستان میں کچھ بزنس نے, کچھ ویزا بزنس نے اور کچھ اور بزنسز نے اس چیز کو اس قدر خراب کیا کہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے بات نکل گئی. اب ایک آخری بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ لوگ کانسپیریسی تھیوریز سر یہ خود بناتے ہیں تاکہ لوگ آگے بڑھ کے میڈیا کے ذریعے اس کی تصدیق کرنے آئیں, کیونکہ کتابوں میں تو کوئی جاتا نہیں ہے, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, اٹینشن سپین ختم کر دی ہے فون نے. تو کیا ہوتا ہے کہ آگے کیا ان کی دکان کھلی ہوئی ہے. شکاگو کے اندر PTI کی ایپلیکیشن, جو آپ کو پتا ہے کہ PTI کی اپنی ایک سیکرٹ ایپلیکیشن ہے کمیونیکیشن کے لیے, جس کو ابھی تک یہ لوگ پاکستان حکومت یا دوسری پارٹیز جو ہے نا PDM نہیں سمجھ سکی, اس کے کرتا دھرتا بنانے والے لوگ جو ہیں وہ انڈین اوریجن ہے. وہ انڈین اوریجن لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایپلیکیشن اس قدر انکرپٹڈ ان کو بنا کے دی ہے, اور اس کا ہیڈ جو ہے جس نوجوان کا نام لیا جا رہا ہے, میں کوئی الزام تراشی کی طرف نہیں آتا, جبران الیاس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, سر وہ خود کمپیوٹر فورینسکس میں PhD ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے پاس اسپیشلٹی کس لیول کی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد میڈیا کے اندر جو سائیکومیٹرک ڈیٹا ہوتا ہے, اور سائیکومیٹرک ڈیٹا وہ ہوتا ہے سر ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے کس وقت ہیں, وضو کس وقت کرتے ہیں, آپ جاب پہ کتنے بجے جاتے ہیں, دوپہر میں کھاتے کیا ہیں, کیونکہ سارا کچھ تو آپ چیٹ میں بتا رہے ہیں. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین لوگ بھی ہیں, یہ اسی طرح ریپلیکیٹ کرتا ہے پھر یہ سوشل میڈیا کے اندر, پھر انڈیا سے اکاؤنٹس چلتے ہیں, پھر دیگر ممالک سے چلتے ہیں. 4 ممالک کے اوورسیز پاکستانی اور وہاں کی لوکل لوگ ہیں. پہلا برطانیہ, دوسرا امریکہ, کینیڈا اور اسرائیل. یہ چاروں جگہ سے بیٹھے ہوئے ہندی اور اردو بولنے والے لوگوں کی توجہ میڈیا کے ذریعے عمران خان پہ, اور وہ ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, آلٹرنیٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ باقی لوگ کچھ کر نہیں پا رہے.
ٹھیک थैंक यू. جی طاہر نعیم ملک صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایسی ایک صورتحال ہے, خوفناک صورتحال ہے کہ ایک تو آپ نے ملک کے اندر اس پروپیگنڈے کو روکنا ہے, اس کا توڑ کرنا ہے, پھر آپ کے اداروں کے خلاف, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو لوگ نکلے اداروں کے حوالے سے, پاک فوج کے حوالے سے جو کمپین چلائی جا رہی ہے, ان سب کا توڑ کرنا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے. یقیناً, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا ڈیٹیلڈ ایک ججمنٹ دی تھی, اور فاروق صاحب بھی اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ ایس او پیز ہونے چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں ہمارے جو روایتی ادارے ہیں سائبر کرائم کے, ان کی کیپیسٹی بھی لو ہے, اور وہ اس چیلنج سے ہم آہنگ ہونے کے لیے جس طرح تفصیل سے بتا رہے تھے ہمارے دیگر جو شریک گفتگو تھے, اس کے نبرد آزما ہونے کی ہم صلاحیت نہیں رکھتے. اور اب ایک طرف آپ کل کے دن میں دیکھ لیں, اتنے سینئر لوگ ہیں, ان کا نام لیتے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا, وہ فیک پکچر ٹویٹ کر رہے ہیں جلسہ گاہ کی. جی بالکل. اور پھر انہوں نے ایک ہمارے مشہور سنگر ہیں ان کی گرفتاری کی, جو جنرل مشرف دور میں گرفتار ہوئے, وہ ویڈیو کی. اچھا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ وہ چیز وائرل ہو اور آپ کے اکاؤنٹ کی طرف لوگوں کی ٹریفک بڑھے, اور پھر کچھ وقت کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا. پھر اس دوران اسکرین شاٹس ہو جاتے ہیں, سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے. اور جو اس میں قابل تشویش بات ہے, کیونکہ آپ فورن پالیسی کے حوالے سے بڑا پروگرام کرتے ہیں, وسیع تجربہ ہے, جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بیچ میں لایا گیا. اور مجھے وہ یہ افسوس ہوا کہ اس میں تحریک انصاف کے سربراہ نے الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا, اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو ہماری اس وقت اعلیٰ ترین عسکری قیادت پہ الزام عائد کیا بلا وجہ سے, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی ایٹ رسک ہے, اور یہ حکومت جو ہے وہ معاشی مشکلات کا شکار ہے, یہ کر دے گا. میرے خیال سے اس ملک میں لوگوں کے آپس میں سیاسی اختلافات ہیں, وابستگی ہیں, لیکن یہ کوئی سول ملٹری ڈیوائیڈ نہیں ہے, کوئی اکراس دی پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈ نہیں ہے. 3-4 چیزیں پاکستان میں ایسی ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس میں سی پیک ہے, پاک چائنا تعلقات ہیں, اس میں نیوکلیئر پروگرام ہے, اس میں پاکستان کا آئین ہے, اس کے اندر فاٹا کے اندر ریفارمز بل تھا. تو جو آلریڈی کسی معاشرے میں اجماع ہو اور قیاس ہو, اس کو یہ اٹیک کیا جاتا ہے 5th جنریشن وار, کہ لوگ تشویش کا شکار ہو جائیں کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہو رہا, اور پھر اس سے کہیں کی بات کہیں سے جوڑی جاتی ہے. روس میں بھی ایسا ہوا تھا, لائنیں لگی تھی. تو اس کے سلسلے میں ہمیں, اور اس کا پھر اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں ڈیبیٹ ہوئی جس میں اسحاق ڈار صاحب, رضا ربانی صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے, انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو امپریشن کو ڈسپیل کیا. اور جب ہم ایک ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, جب آپ پاکستان کے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے, یا پاکستان میں آپ کہیں گے کہ مجھے خطرہ ہے اور میری جان کو خطرہ ہے, تو اس سے صرف آپ کا وقتی تو پولیٹیکل مائلیج حاصل ہو جائے گی, لیکن پاکستان کا امیج دنیا میں کیا ٹرانسلیٹ ہو. کیا ہم نے کبھی سنا, فاروق صاحب وسیع تجربہ رکھتے ہیں, کہ پڑوسی ملک میں کسی وزیر اعظم سابق نے اس طرح کا الزام اپنی ریاست پہ لگایا ہو؟ کیا ہم نے ایران کے بارے میں کبھی یہ سنا؟ تو ہم ایک نیوکلیئر رسپانسیبل سٹیٹ ہیں, اور بہت حوالے سے فارن پالیسی کے ایک ذمہ دار سٹیٹ ہیں. ہمیں ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے سے, جس سے ریاست کے مفادات کو فائدہ ہو, ملک کے اندر انتشار پیدا ہو. آلریڈی ہم اس وقت جو ریاست کو چیلنج ہیں وہ بہت شدید ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ کتنے بے گھر ہوئے, سیلاب سے متاثر ہوئے, پھر اکنامک ولنریبلٹیز پوری دنیا میں ہیں, پھر دہشت گردی کی فضا میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے اندر جو لاسٹ چیز ہے وہ سیاسی بے یقینی اور انتشار کو ہم ایک پروپیگنڈے کی صورت میں ظاہر کریں, تو پھر تو ہمیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں. لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں قوم کو امید اور حوصلہ دلائے. کیا چرچل نے, کیا ابراہم لنکن نے, کیا قائد اعظم نے, جس مشکل ترین حالات میں ریاستیں وجود میں آئیں اور کرٹیکل مومنٹس میں گئیں, کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم مارے گئے, لٹ گئے, ملک تباہ ہو گیا؟ انہوں نے امید دلائی. انہوں نے کہا قوم آگے بڑھے گی, ایثار کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس وقت امید جگانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ملک کے مستقبل سے مایوس کرنے کی ضرورت نہیں.
میں نہیں کہتا کہ حالات جو ہیں بہت اچھے ہیں، حالات ٹف ہیں، لیکن ٹف حالات میں بھی ایسے ہی ہے جس طرح گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اگر اولاد کو یہ کہیں کہ نہیں اگلے مہینے تو تمہارے اسکول جانے کی فیس بھی نہیں ہوگی اور ہم پتہ بالکل نہیں ٹھیک، کچن کہاں سے چلائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپس کی سیاسی مخالفتوں میں ریاست دشمنی کی اس سطح تک نہیں جانا لیکن چاہیے۔ یہ کیسے کیا جائے گا فاروق فیصل صاحب؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو بس نظر رکھی ہوئی ہے کہ میری حکومت تھی تو سب ٹھیک تھا، اب نہیں ہے تو پھر مجھے الیکشن کرنے ہیں، حالانکہ اپوزیشن تو ایک ذمہ دار، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا ایک رول ہوتا ہے، وہ ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب تو ایسا، یا تحریک انصاف تو ایسا بیہیو کر رہی ہے جیسے انہوں نے دوبارہ کبھی حکومت میں نہیں آنا اور شاید وہ ایک دشمن کی حیثیت سے لڑ رہی ہے۔ لیکن جب ہم تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب کی ساری سیاست اور ان کی شخصیت، ان کے بیانات اور ان کی جو ہے پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بدقسمتی سے میں تو کم از کم اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، کسی دوسرے کا اس بات پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیلف سینٹرڈ ہیں، وہ اپنی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتے، جہاں پر ان کی ذات ہے، ان کی ذات کو فائدہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر ان کی ذات کو فائدہ نہیں ہے اور ان کا فائدہ جو ہے اس وقت وہ ظاہر ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار کے دوڑ میں شامل ہیں، تو ان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اقتدار ہے۔ اگر ان کے پاس اقتدار نہیں ہے تو چاہے ان کے تقریر سے، ان کے بیان سے، ان کی پریس ریلیز سے جو بھی ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی اداروں کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا، یہ عسکری قیادت تبدیل ہوئی ہے، اس سے پہلے پچھلی جو قیادت تھی ان کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف کیا تھا، مگر ہر چیز واضح ہے کہ جو ان کے لیے وہ کرتے رہے ہیں وہ سب کہتے تھے ہم تو سیم پیج پہ ہیں، وہ خود کہتے رہے نا ان کے خلاف، وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے بنایا، یہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں بنایا، تو ان کا ایک جمہوری عمل کے خلاف یہ خود سازش کا حصہ تھے، تو اگر بعد میں وہ ان کے ساتھ نہیں رہے تو ان کا اور ان کا شکوہ بنتا ہے۔ اب جو نئی قیادت آئی ہے اور وہ ساری یہ قباحتیں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اللہ کرے کہ وہ اس پہ عمل بھی کریں آگے بھی جا کے، اور ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ یہ فیصلہ اس جگہ پر بیٹھ کے کیا گیا ہے، اس قیادت نے بیٹھ کے کی ہے جس نے آئندہ 15-20 سال جو ہے فوج کی قیادت سنبھالنی ہے، اور اس فورم پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ماضی میں تجربات کیے، جو براہ راست ہم حکومت میں آئے، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جس دن سے وہ پالیسی اناؤنس ہوئی ہے جس پر یہ اتفاق پایا جاتا ہے تمام ملک میں، تمام سیاسی جماعتوں میں، کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہیے، جب آپ آئینی کردار سے باہر آتے ہیں تو پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہی کہے جا رہے ہیں انہیں کہ جناب آپ دوبارہ اس سارے معاملے میں آئیں۔ اب رہی یہ بات یہ جو کہ جی بیرون ملک سے بیٹھ کے ہوتی ہے، پہلے سمجھتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ جب معاذرہ یہ ہوتی ہے ایک اخبار نویس جو ہے، ایک صحافی جو ہے، وہ سب کی بات سنتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی بات میں وزن نہیں تھا، ان کی بات میں وزن تھا تو لوگ ان کے پیچھے لگے، لیکن جب موقع آیا، جب ڈیلیور کرنے کا موقع آیا تو وہاں پر وہ آ کے رہ گئے۔ اب یہ دیکھیں نا جی، کل پرسوں ان کے سوشل میڈیا ہیڈ کوئی گرفتار ہوئے ہیں، پرسنلی تو ہم سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف ہیں، لیکن یہ سیاسی کارکن ہو، اب سیاسی کارکن کی تعریف بدل گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ یار دریا بچاتے تھے اور پوسٹر لگاتے تھے، گھر گھر جا کے پیغام دیتے تھے، اب لیکن سیاسی کے جو کارکن ہے اس کا کردار جو ہے وہ موبائل فون پہ آ گیا، وہ وہاں سے میسیجز کرتا ہے اور اپنی پارٹی کے حوالے سے، لیکن جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو ان اکاؤنٹ سے ہوتا رہا تو وہ تو کسی صورت کوئی بھی برداشت نہیں، اداروں کے خلاف وہ برداشت نہیں کیا۔ فاروق صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، دیکھیں جی کہ جس دن سے وہ پرسوں سے گرفتار، کئی اکاؤنٹ آپ دیکھیں گے کہ جو ہر ادارے کے خلاف جو ہے، جو لکھتے تھے اور جو کہہ رہے تھے وہ خاموش ہو گئے، وہ سارے خاموش ہو گئے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے، اور پھر دوسری جو ہے پولیٹیکل جو آپ کے اپوننٹس ہیں ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اور دوسرے کے اکاؤنٹس پہ جا کے گالیاں نکالنا، اور یہ بات فاروق صاحب کی ہوئی، ٹھیک ہے کوئی سینٹرلائز سسٹم ہے، وہاں سے ایک میسج جاتا ہے بھئی وہ 4,000، بلکہ آج تو وہ کے پی کے کی وہ لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے، وہاں پہ جو 5,000 تقریباً لوگ رکھے ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے اس اکاؤنٹ کو یا اس کے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کرتے، اچھا جی میں نے کر دیا، طاہر صاحب نے کر دیا، آپ نے کر دیا، آپ نے اپنے خیالات کے مطابق ٹویٹ کر دیا، چلو یار مجھے گالی دے دو، لیکن یہ اتنے آرگنائزڈ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جناب آپ کی اہلیہ کس اکاؤنٹ پہ ہیں، آپ کے بچے کس، ان کا اکاؤنٹ کون سا ہے، وہ انسٹا پہ ہیں، وہ فیس بک پہ ہیں، کس پہ ہیں، ان کو بھی جا کے جو ہے یہ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فاروق صاحب نے بڑا اہم سوشل میڈیا واریئرز اب آ گئے اور وہ پولیٹیکل ورکرز کو ریپلیس کر گئے۔
پہلے جو تھا ہمارے ہاں سیاسی ورکرز کی تربیت ہوتی تھی سیاسی پارٹیوں میں کہ ان کو آئین قانون اور دوسرا مکالمہ اور یہ چیزیں سمجھائی جاتی تھی، نظریاتی سیاست بھی تھی. تو اب ذمہ داری پارٹی لیڈرشپ پہ، تمام سیاسی پارٹیوں پہ لاگو ہوتی ہے کہ وہ یہ جو سوشل میڈیا ان کی ٹیمیں ہیں ان کی ایک تربیتی ورکشاپ کرائیں. اور جب وہ نہیں کراتے تو ان کو داد کس چیز کی ملتی ہے؟ فیک نیوز کی، دوسرے پہ کے ساتھ نفرت انگیزی کی، اشتعال انگیزی کی. لیکن وہ صرف ان تک نہیں، ریاست کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت کا تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. یہ خان فاروق صاحب، اب ظاہر ہے یہاں پہ اسد قیصر نے جو سابق سپیکر ہیں انہوں نے کچھ یورپی ممالک کے لوگوں کو بھی خط لکھے. پہلے آپ کو معلوم ہے ہم بات بھی کرتے رہے، یہ سائفر بیانیے کو لے کے چلتے رہے، لیکن پھر عمران خان نے اس کو ایک طرف کر دیا. پھر اب وہ حکام سے بھی مل رہے ہیں، یہاں پہ سفراء سے بھی مل رہے ہیں. اب ان کو وہ سازش بھی نظر نہیں آ رہی. پہلے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا سازش کا، پھر اس پروپیگنڈے سے وہ مکر گئے، یو ٹرن لے لیا، ادھر چلے گئے. یہاں خط بھیج رہے ہیں. یہ جو لابیسٹ فرمز ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اور پھر باہر کے ممالک کے اندر جو ہیں وہ اداروں کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ہے یہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور نعرے اور کیا پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. یہ اس کا ظاہر ہے توڑ کرنا ہوگا. کس طریقے سے اس کا توڑ کرنا ہوگا؟ سر اس کا توڑ بہت آسان ہے. اور ابھی ایک محترم ہمارے سینئر تھے جو فرما رہے تھے کہ ہم ان کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ لڑنے کی یا ڈیجیٹل ایج کی جنگ نہیں لڑ پا رہے. مگر سر اس کا ایک علاج ایسا ہے اور اتنا آسان ہے، اور وہ ہم بار بار بتانے کے باوجود ہمیں تو اپنی حکومت کی نیت پر شک ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھتے. سر ان کا پیسہ بند کریں، ان کو ڈی فنڈ کریں. یہ امریکن ٹیکنیک ہے. اسی ٹیکنیک کے ذریعے انہوں نے جا کے ایبٹ آباد میں وہ چھپے ہوئے جو حضرت تھے وہ ڈھونڈ لیے تھے. سر ان کو ڈی فنڈ کریں، ان کا پیسہ روکیں. جس وقت آپ نے ان کے پیسے کے اوپر نہ صرف باقاعدہ تحقیق بلکہ روکنا شروع کیا. دیکھیں ایلان مسک نے جب ٹویٹر کو خریدا نا $60 بلین میں، تو ایک جھٹکا پتہ ہے سب سے بڑا عمران خان کو لگا تھا. کیوں کہ ان کے جو نقلی جو تھے اکاؤنٹس، ان میں سے بہت بڑی تعداد میں ان کے اکاؤنٹس کریش کر گئے تھے کیونکہ یہ ان کو مینٹین نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے صرف ایک ویریفیکیشن کے لیے شاید آگے رکھ دیا تھا کہ جو بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن. سر ہمارے پاس بھی طریقہ ہے، ہمارے پاس بہت اعلیٰ درجے کا بینکنگ سسٹم بھی موجود ہے. مگر جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو سپورٹ اور ان کے سپانسرز ہیں سر، انہوں نے فیلڈنگ، یہ میں لفظ لگاتا ہوں کرکٹ کا، انہوں نے فیلڈنگ ہمارے اداروں کے اندر اس لیول پر کی ہوئی ہے کہ اگر آپ 7 آدمی پکڑ لیں گے نا، پیچھے پھر بھی 3 آدمی رہ جائیں گے جو ان کی نظریات میں اور ان کو مظلوم سمجھیں گے. لہٰذا آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ان کو ڈی فنڈ کرنا ہے. بار بار ہم کہتے ہیں ان کا پیسہ روکیں. اگر آپ ان کا پیسہ نہیں روکتے، یقین کریں پاکستان میں بڑی اماؤنٹ میں پیسہ ملنے پر کوئی سرکاری اہلکار آگے سے نہ نہیں کرتا. وہ انہی کے حق میں فیصلے دے گا جیسے ابھی ہو رہا ہے. تھینک یو. اچھا، یہ خان فاروق صاحب یہ آپ نے اہم بات کی، لیکن یہ اب فرمائیے گا کہ یہ جو بیانات آئے ہیں جو لابی کام کر رہی ہے وہاں پہ، یہ ظاہر ہے کہ لابی جو کام کرتی ہے اس میں مختلف جو آفیشلز ہوتے ہیں ان سے پریس کانفرنس کے اندر مختلف لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں اور پھر سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں. یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے خلیل زاد کی آئی ہے، اس سے پہلے کانگریسمین کی آئی ہے، یہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ پرسنل کیپیسٹی میں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حکومتی ظاہر ہے ایک سپورٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کی میں ایک بات آپ کو ذرا بتا دوں کہ امریکنز کی کوئی بات نہیں، یعنی امریکن نمائندے ہوں، چاہے وہ افغان النسل ہوں یا چاہے پاکستانی نسل کے بھی ہوں، مگر امریکن نمائندے ہوں، ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنے کے لیے ان کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے. اگر زمانہ موجود میں ان کی گفتگو کی تفسیر یا ترجمہ کریں گے تو نتیجہ بہت دور جا کے نکلے گا. مگر اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے تو آپ کو وہاں سمجھ میں آئے گا. میں حیران کن بات بتاؤں کہ اور اس میں کوئی یہ سب خبروں میں چھپ چکا ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب، محترم زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں سر، ان کے اوپر امریکہ میں منی لانڈرنگ کی تفتیش ہوئی ہے. اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک اور عمران خان کا وہ نیٹ ورک جو ابراج والے عارف نقوی صاحب محترم جو ہیں ان کے ساتھ جو نیٹ ورک ہے،
آپ اندازہ لگائیں. اور دوسری بات, عمران خان صاحب کی سسٹر کا سب سے بڑا کانٹریکٹ تھا عراق میں لیبر کا. سر زلمے خلیل زاد صاحب کا سب سے بڑا کانٹریکٹ عراق میں تھا پیٹرولیم کا. یہ نیٹ ورک جو ہے, اگر اس کی یہ کنیکٹ آپ نے ڈاٹس کر لیے تو سر آپ کی ساری ایمبیگوٹی, ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ لوگ اس کے حق میں بول کیوں رہے ہیں, یہ اس پورے ایفرٹ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کو پاکستان کے بارے میں ہر قسم کی رپورٹ صبح ناشتے سے پہلے بریفنگ میں ملتی ہے, کیونکہ پاکستان ایک ہاٹ سپاٹ ہے. اور صرف پاکستان ہمارے اپنے لوگوں کے لیے نہیں, دنیا ساری کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ایک ہاٹ سپاٹ ہے. تو یہ اگر بیک گراؤنڈ آپ ان کا جوڑ کے دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے مفادات عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسے کراس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ گھر کے لوگ ہوں, لہٰذا انہوں نے بیان دینا ہی دینا. اچھا خان فاروق صاحب, آپ پہلے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں, ٹھیک ہے, آپ پہلے جو بات کر رہے تھے کہ فنڈنگ روکنی ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی ذرا اور وضاحت ہو جائے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کہیں اس سے یہ تاثر نہ لیں کہ ہم آزادی اظہار رائے کو روکنے کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی فنڈنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں جو ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف اور ریاست کے اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جی سر بالکل, اس کو بڑا طریقے سے سمجھانا پڑے گا. جب پاکستان کے اوپر FATF کی پابندیاں لگیں تو پوری جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اس نے کیا کیا, پاکستان کے پیسے کو دیکھنا شروع کیا نا, کہ ہمارا چندہ کہاں جا رہا ہے, ہمارا یہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے یہ جاتی کہاں ہے, گورنمنٹ اس کو سرکولیٹ کیسے کرتی ہے. آخر وہ صرافہ بازار تک پہنچ گئے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ جی یہاں پر جو ہے نا آلٹرنیٹ سسٹمز آف پیمنٹ چل رہے ہیں, یہاں پہ ملٹیپل اکنامک لیئرز ہیں جن کے اندر بلیک اکانومی, گرے اکانومی, ریڈ اکانومی بھی آتی ہے جو ابھی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بھی حوالے سے, کیونکہ ان کا ایک اینگل ایسا ہے جسے وہ آکٹوپس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ آکٹوپس ہوتا ہے سمندر میں جس کے 8 ٹینٹیکل ہوتے ہیں, 8 بازو, ہشپا جو ہے اس کے 8 ٹینٹیکلز ہوتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ہر ٹینٹیکل کا اپنا دماغ ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر 8 دماغ ہیں. تو لہٰذا جب یہ جب آ کر کے پولیس پر, اسٹیٹ پر اور عوام کو شیلڈ بناتے ہیں, عورتوں کی, بچوں کی, یہ والا جب اینگل آتا ہے تو سر اس کا سایہ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح 1970s میں سعودی عرب کے اندر ایک جو حیمان العتیبی نوجوان نے مہدیت کا دعویٰ کیا تھا, یاد ہے آپ کو, اس کا وہ جو تھے نا اس کے ساتھ کام کرنے والے, سر ان کے بہت بڑے لوگ اس عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. وہ اس زمانے کے تھنک ٹینک دوبارہ سے ایک اس کو میسیانک موومنٹ کے طور پر جب لا رہے ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو بتانے سے بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کو لے کر کدھر جا رہے ہیں. سر ابھی یہ بڑی گھمبیر سچویشن ہے, ٹھیک درست کہہ رہے ہیں. اکنامیکل چہرہ اس کا اگر ڈار صاحب نہیں بتاتے تو آپ یہاں کے اخبارات میں دیکھ لیں, فائنینشیل ٹائمز میں, کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا. یہ بہت مشکل صورتحال ہے, ظاہر ہے. اسی لیے پھر وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو آج پریس ٹاک, انہوں نے پھر اس میں کہا ہے کہ انصاف کے جو ترازو ہیں ان میں ایک بیلنس تو ہونا چاہیے نا, کہ آپ نے ایک خیالی تنخواہ کی بنیاد پہ, ظاہر ہے ان کا جو اشارہ تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا کی طرف تھا, کہ آپ نے ایک خیالی تنخواہ کی بنیاد پہ, اقامے کی بنیاد پہ, کہ جو لی نہیں گئی اس پر آپ نے نااہل کر دیا. پھر اسی لیے سوال اٹھتے ہیں. اور آج انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آج بھی عمران خان صاحب کو تحفظ دے رہے ہیں کہ وہ جتھے لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے بغیر پیش ہوئے وہ واپس آ جاتے ہیں. ہمیں ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو ریلیکسیشن مل رہی ہے اور ملتی رہی ہے, کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر وہ ان کو فیور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان دیکھیں جی, ان کے فیور میں ڈیسیجن آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے, تو اسی عدلیہ پہ انہوں نے پہلا اعتراض یہ بھی کیا کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں, اور ان کی پارلیمنٹ کی جو اسپیکر کی تھی رولنگ اس کو کیسے چیلنج کیا گیا. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم ساؤتھ افریقہ کی طرز پہ ٹروتھ اور ریکونسیلیشن کمیشن نہیں کرتے, غلطیاں ماضی میں بھی بہت ہوئی ہیں, اداروں سے بھی ہوئی ہیں, افراد سے بھی ہوئی ہیں, سیاسی جماعتوں سے بھی ہوئی ہیں, اور ہمارے اس نظام سے بھی. تو اب یہ جو ایک تاثر ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ رکھ کے ہم یہ کریں کہ کسی ایک سلیکٹیو جسٹس کا مظاہرہ کریں یا سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کریں, تو اس سے آگے نکلنا ہوگا. اور ملک کے لیے ایک ایسا, میں سمجھتا ہوں عدلیہ پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ماضی کی ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرے.
اور ملک تاکہ جان سے نکلے اور پاکستان کے لیے کسی ایگو کا اور ایڈونچرزم کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اور یہ کیونکہ انتخابات اس وقت جو صرف ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انتخابات کے بعد بھی چیلنجز وہی ہوں گے جو ریاست کو درپیش ہیں. تو ان چیلنجز سے ان سے ہم کیسے نکلیں گے اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا سیاسی پارٹیوں کو اور اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے. پہلے ہی اگر یہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ مان لی جاتی کہ فل کورٹ کے تحت اتنے بڑے فیصلے, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں, جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے فیصلے ہیں, اس کے اندر دوسرے اداروں کو ان کو ٹائم دینا چاہیے, اسپیس دینی چاہیے, ڈائریکشن دینی چاہیے کہ آپ یہ خود بہتر ہے کہ ان کو ریزالو کریں. اور یہ پولیٹیکل کلاس کی بھی فیلئر ہے کہ وہ آپس کے معاملات جو ہیں ان دوسرے اداروں تک لاتے ہیں. لیکن اب یہ سمجھتے ہوں کہ جب آپ کے ایک ڈیسیژن آ گیا اور آپ اس ڈیسیژن کی روح میں پیدا ہونے والی جو سیاسی بے یقینی ہے اس کے اندر کمی نہیں آ رہی, تو پھر یہ دوبارہ ان پہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں سے اس بحران کو اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کریں اور بٹھانے کا سیاسی جماعتوں کو آپس میں اور سٹیک ہولڈرز کو دکھائیں. اس کے اندر میڈیا کا بھی کردار بنتا ہے, اداروں کا بھی کردار بنتا ہے, اور صدر کے اہم عہدے پہ جو فائز ہیں ان کا بھی کردار بنتا ہے, کیونکہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کی طرف ہمیں فوکس کرنا ہوگا. رمضان المبارک ہے, لوگ مشکلات کا شکار ہیں, گلوبل کرائسس ہے انفلیشن کا, اور ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں. تو اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو لوگ پھر مایوس ہوں گے کہ ہماری طرف فوکس نہیں. خان فاروق صاحب, اب اپنا فاروق فیصل صاحب, اب سیاسی گرفتاریوں کی تو نہ آپ سپورٹ کرتے ہیں, نہ طاہر صاحب سپورٹ, نہ میں سپورٹ کرتا ہوں کسی بھی صورت میں, لیکن بہرحال جو قانون کے سامنے کھڑے ہوئے, جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی, ان کو تو سامنا کرنا پڑے گا. اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو شہید محترمہ, میاں نواز شریف, مریم نواز شریف, ملک اپنی محترمہ کو, اپنی بیگم کو, اور مریم نواز صاحبہ اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اور وہ پاکستان میں آئی اور انہوں نے سرنڈر کیا. قانون کا تو سامنا کرنا پڑے گا. اس سے میرے خیال میں عمران خان بھی مبرہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں, ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک نشست میں گفتگو یہ کی تھی کہ یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں, مقدمات ہوتے ہیں, یہ بر صغیر کی سیاست کا آپ اسے حسن کہہ لیں, اور جتنا بھی کوئی سیاسی کارکن جس پر جتنے زیادہ مقدمات بنتے ہیں وہ جیل میں جاتا ہے تو وہ اور زیادہ میچور ہوتا ہے, اسے ٹائم ملتا ہے جیل میں جا کے چیزیں پڑھنے کا, لکھنے کا, اور وہ اس کے جو نظریات ہیں وہ نکھرتے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہو جاتی ہیں گرفتاریاں, ماضی میں ہوتی آئی ہیں. ہم نے بھی 30-35 سال یا اتنی جو عمر ہے اس سے زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی دیکھتے رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جد و جہد کرتی ہیں, ورکرز پکڑے جاتے ہیں. لیکن یہ جو جد و جہد ہے اور یہ جو جلسے جلوس ہے جس طریقے کے, یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنا ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, گلیلیں اٹھائی ہوئی ہیں. مذہبی انتہا پسند یا شدت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کرتی رہی ہیں, لیکن ساری سوسائٹی جو ہے اس کی مذمت کرتی تھی. لیکن یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, مہذب لوگ ہیں, انہوں نے تو ساری دنیا دیکھی ہے. یہ خود اپنے کارکنوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آگے بڑھیں. ان کے مختلف لیڈرز جو ہیں ان کی جو ٹیلی فونک گفتگو وہ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں. ان کے لیڈروں کے یا ڈنڈوں کے اوپر جو ہے وہ کیلیں لگائی جائیں. اور یہ ساری, پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمان پارک میں جو کچھ ہوا, میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. کبھی ریلی نکلنی تھی آپ نکالتے, ہو سکتا ہے حکومت کے پاس اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, لیکن جس طریقے سے جب اسے وارنٹ گرفتاری یا اسے وارنٹ دینے گئے ہیں, اس پہ اٹیک ہوا ہے پولیس کے اوپر. یہاں پہ ڈی آئی جی شاید اسلام آباد کے گئے تھے, وہ زخمی ہوئے, آگے سے گولیاں چلائی گئیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جی لسانیت پیدا کی جاتی ہے. یہ بھی الزام لگے کہ کالعدم تنظیموں کے لوگ جو جن کو یہ ادھر اپنا پاکستان میں بسانا چاہتے تھے, اور وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. ظاہر سے بڑی مزے کی بات ہے, کل جو انہوں نے تقریر کی ہے وہاں پہ 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے, اس میں سیاحت کی بات کی ہے. بڑی اچھی بات ہے جی, سیاحت ہونی چاہیے, اور سیاحت جو ہے وہ کئی ملک جو ہے ان کی چل رہی ہیں, اکانومیز اس پہ چل رہی ہیں, اور ہمارے پاس تو اتنا ایریا پڑا ہے جدھر یہ ہیلی کاپٹر پہ جایا کرتے تھے اور سیر کیا کرتے تھے, اور وہاں پہ اتر بھی جایا کرتا تھا. ہم یہ کریں گے بھائی, سیاحت اس ملک میں وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پر امن و امان ہو. بالکل صحیح. ہماری سیاحت کیوں تباہ ہوئی کہ ہمارے یہاں مذہبی شدت پسندی آ گئی, اور اب اگر قابو پا لیا گیا تھا تو وہ سارے مذہبی شدت پسند جو ہیں انہیں اب دوبارہ لا کے بسا رہے ہیں, اور ان کی پارٹی کی یہ آفیشیل پالیسی ہے. تو یہ جو کل بیان جو سارا 10 نکاتی پروگرام دیا ہے وہ تو وہی کریں گے. ابھی 3.5-4 سال آپ کے پاس رہے ہیں,
کہ جی ہم بیرونی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے، ہم درخت زیادہ لگا دیں گے، موقع یہ تھا کر آپ کے دیں، پاس، آپ موقع کر تھا، سکتے تھے، آپ نہیں کر پائے، نہیں کر پائے۔ وقت ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ فاروق فیصل خان صاحب آپ کا، طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا، اور خان فاروق علی صاحب آپ نے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، حکومت کا بھی ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، اور عوام اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، تو ہم سب کو بہت مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جتنا اہم کردار ملک کو چلانے میں حکومت کا ہوتا ہے، اپوزیشن کا مثبت کردار بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ تشدد یا ہنگامہ آرائی یا انتشار پھیلا کے کچھ بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے ہی حل ہونے چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔